वेलकम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे रियाद में होने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब एंड इस्लामिक समिट की। इसके बाद हम देखेंगे कि नौ मुंतखब सदर ट्रंप की फ़लस्तीन पॉलिसी क्या होगी, क्या वो ये जंग रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत के साफ इनकार की। क्या पाकिस्तान को भारत की बात मानते हुए अब हाइब्रिड फॉर्म में चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ, इसमें सुना है कि अरब दुनिया ने ईरान की जानिब से पेश की गई कोई एक दो तजावीज़ थी जिनको मुस्तरद कर दिया। सो इसको तो डिसाइफर करें ज़रा। जी हाँ, ये बड़ा इजलास हुआ और ईरान ने एक दो तजावीज़ भी जो मेरी मालूमात हैं पेश की, जो कि अरब दुनिया शायद तैयार नहीं थी उन तजावीज़ के लिए। सही। और मैं ख़ुद भी जो ये रेजोल्यूशन पास हुई है, 11 नवंबर को ये इजलास हुआ था। इसमें OIC और अरब लीग के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम वहाँ मौजूद थे। तो ये दूसरा था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में इसी किस्म का इजलास हुआ था, तो ये दूसरा इजलास था। तो इसमें जो करारदाद पास हुई, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान जो बहैसियत मुसलमान दुखी भी होता है। और क्या ये अच्छी बात होती कि अरब दुनिया, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक, ईरान की कुछ एक दो तजावीज़ थी, उनको इस करारदाद में, उनको करारदाद में शामिल ही कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अपनी नाजरीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा मैं इस करारदाद के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम बाकी मौज़ूआत की तरफ आएँ। और ईरान ने क्या तजावीज़ पेश की वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इस सेगमेंट में। पहले तो देखिए, ये करारदाद जो है काफ़ी तवील करारदाद है। इसके 38 जो हैं ऑपरेटिव पैराग्राफ्स हैं, प्रीएम्बुलर पैराज हैं 4, लेकिन 10 सफ़हात मुश्तमिल ये करारदाद है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें एक तो वही बात की गई है कि जी गज़ा में जो जंग हो रही है, लेबनान में जो इसराइल की दहशतगर्दी जारी है या उसका एग्रेशन जारी है, वो ख़त्म होना चाहिए फौरी तौर पे। सीज़ फायर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलनी चाहिए। और वही बातें जो हम पिछले एक साल से ज़ायद अरसा हो गया सुन रहे हैं। और इसराइल किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा, चाहे वो बात यूरोप की जानिब से हो, अमेरिका की जानिब से हो या मुस्लिम दुनिया की जानिब से हो। तो इसराइल को इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में क्या है। अभी हमने हाल ही में देखा कि एम्स्टर्डम में भी हुए, वहाँ पे भी जो इसराइली फ़ुटबॉल की टीम वहाँ पे थी, हंगामे हुए। कल रात पेरिस में, फ्रांस में इसराइली और फ्रेंच फ़ुटबॉल टीम्स का मैच था, उसमें काफ़ी सख्त इक़दामात किए गए थे। तो इसराइल को अब फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है और या दुनिया किस तरह रिएक्ट करती है। उनके जो अपने मकासद हैं वो उनको हासिल करने के लिए बिल्कुल रिजॉल्व्ड हैं कि हमने दुनिया की परवाह किए बग़ैर, अब चूँकि दुनिया ने तो एक ओपिनियन बना ली है ना कि इसराइल जो इतने मज़ालिम कर रहा है, 43,000 लोग शहीद हो गए गज़ा में सिर्फ, और लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो अब इसराइल इन चीज़ों को अब खातिर में नहीं ला रहा। तो अब ये करारदाद जो मंजूर भी हुई है, इसमें सारी अच्छी बातें हैं कि जी 4 जून 1967 को जो बॉर्डर्स थे वो उसी के बेसिस पे ही फ़लस्तीन की नई रियासत कायम होनी चाहिए। 2 रियासती फार्मूला की बात भी हुई है, जो भी पुरानी हम कितनी बार इस डिसाइफर में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें इससे बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो क्या? एक तो जी ये कि ये कहा गया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बहुत से लोगों ममालिक ने इसराइल को, फ़लस्तीन को तस्लीम किया बहैसियत रियासत। उसमें स्पेन भी है, आयरलैंड भी है। तो अब तकरीबन मेरे ख़्याल में 143-144 ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं बहैसियत रियासत।
تو اس قرارداد میں کہا گیا کہ اور بھی جو ہے ممالک تسلیم کریں تاکہ پوری جو یو این ممبرشپ ہے 193 ممالک ہیں، یوں لگے کہ تمام ممبرشپ نے قبول کر لیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جو ممبرشپ ہے اس کو آپ سسپینڈ کریں. صحیح. اب وہ سسپینڈ مجھے پتہ ہے کہ اب تھوڑے عرصے بعد یہی ممالک جائیں گے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر تو ہیں. اس سے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے قراردادیں پاس کی ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل کے کوئی اثر اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب یہ جو ہے ایک اور قرارداد آ جائے گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل کی ممبرشپ کو سسپینڈ کریں جب تک کہ وہ نئی ریاست یا فلسطین کی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا. تو یہ بھی ہو جائے گا. مطلب قراردادیں پاس کرنے میں تو ہم ماہر ہیں نا مسلمان دنیا. اچھا اب ایران، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات اس سے پہلے کہ میں ایران کی تجاویز کی طرف آؤں، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اصل جو فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے جو تنظیم وہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، PLO یا فتح کہہ لیں آپ، جس کو اس وقت محمود عباس غزہ میں لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جس پہ ایران کا ڈیلیگیشن جو تھا اس کو کچھ پرابلمس تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ صدر مسعود پزشکین نے یہ اجلاس اٹینڈ نہیں کیا. یہ نہیں کہ وہ اس اجلاس میں آنا نہیں چاہتے تھے، ان کی کچھ ڈومیسٹک اپنے کچھ کمٹمنٹس تھیں یا کچھ اور ایسے معاملات چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا ایران میں رہنا ضروری تھا. لیکن انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کو جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے اور کراؤن پرنس بھی ہیں، ان کو فون کیا کہ میں ان وجوہات کی بنا پہ فی الحال نہیں آ سکتا جس کی وجہ سے مجھے مطلب معاف کر دیجیے. اس کو کوئی سیاسی وجہ میں نہیں دیکھ رہا، لیکن کوئی ایسی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود نہیں، لیکن ان کے وائس پریزیڈنٹ البتہ اس اجلاس سے موجود تھے. تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، جو شیلا خطاب جس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن بس وہ خطاب بھی ہے نا، اس سے زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کی تو اب اس طرح بھی دنیا میں اس طرح اہمیت ہم نے خود گنوا دی ہے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے میں وہ جان نہیں رہی اب، کیونکہ ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور ڈیوائیڈڈ بھی ہیں. دنیا اب ہمیں سیریس بھی نہیں لیتی کہ یہ لوگ بس باتیں کرنے ہیں، ان کو باتیں کرنے دو اور ان سے ہم کوئی توقع نہیں رکھتے. تو اچھا اب ایران نے کہا کہ آپ باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں، یہ قرارداد میں آپ یہ بھی یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ قرارداد میں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ آپ چیپٹر 7 کے تحت ایک ریزولوشن پاس کریں اسرائیل کے خلاف. اب چیپٹر 7 جو ہے یونائیٹڈ نیشنز چارٹر کا، اس کے تحت جو بھی قرارداد پاس ہوتی ہے وہ ان ممالک کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ قرارداد جو چیپٹر 7 کے تحت پاس ہو وہ اس سے عمل درآمد کروائے. تو اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے کہ آپ چیپٹر 7 کے انڈر ایک قرارداد پاس کریں جس کے تحت اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ سیز فائر کی طرف آئے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے خاص طور پہ غزہ میں اس کو جانے دے. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کہاں تک کیسے پہنچائیں غزہ میں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1 ماہ پہلے یا کچھ زیادہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 1 ماہ دیتے ہیں کہ آپ غزہ میں جو انسانی امداد ہے وہ پہنچانے کا بندوبست کریں، اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر امریکہ آپ پہ کچھ پابندیاں لگا دے گا، جو آپ کو آرمز پرووائڈ کرتا ہے وہ نہیں کرے گا. تو اب مہینہ گزرنے کے بعد اینٹنی بلنکن نے کہا کہ جی اسرائیل نے کسی حد تک عمل درآمد کر دیا ہے. حالانکہ 8 جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں غزہ کے اندر یا دنیا بھر میں وہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف امریکہ اب الیکشنز کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اینٹنی بلنکن صاحب جو خود بھی یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسرائیل نے کافی کچھ اقدامات لیے ہیں کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ جائے. لیکن اس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا فائدہ ہی کس طرح ہے کہ ابھی تک اسرائیل
غزہ میں بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, حملے کر رہا ہے, ہر روز بچے, عورتیں, جوان سب شہید ہو رہے ہیں. تو صورتحال وہی ہے جو آج سے 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ یا 1 سال پہلے تھی. اسی طرح حملے جاری ہیں, اٹیکس جاری ہیں اسرائیل کے. اچھا, اب اس میں جو ایران کی جو 1-2 باتیں تھیں, ایران نے تو پہلے یہ کہا کہ جی آپ سب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ چیپٹر 7 کے تحت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن بھی پاس کرے, اسرائیل کی ممبرشپ بھی کینسل کریں, سسپینڈ کریں, اور دوسری طرف آپ یہ بھی دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو جو ہے تسلیم کیا جائے. یہ تو آپ چیزیں, اور آپ کنڈیم بھی کر رہے ہیں اسرائیل کو, سب چیزیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو مسلمان ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, وہی اپنی جو ریکگنیشن ہے وہی واپس لے لیں. صحیح. تو آپ نے ابھی تک تو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ خود تو یہ اقدامات لے نہیں رہے جو کہ آپ کو لینے چاہیے, اور آپ تقاضے کر رہے ہیں غیر مسلم دنیا سے, یونائٹڈ نیشن سے. تو یہ تو خدا کا خوف کریں, اس طرح دنیا آپ پہ کیا یقین کرے گی. آپ مطلب اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن یہ باتوں کی حد تک ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. سو امپیکٹفل بھی یہی سٹیپ ہونے جائے گا. یہی اگر آپ نے دیکھے نا, ایران کی تجویز بڑی مناسب تھی کہ اگر آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی ممبرشپ کو سسپینڈ کریں, آپ چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن پاس کریں, اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ سیز فائر کرے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانے دے غزہ میں, اور لیبنان سے جو اس کی جارحیت جاری ہے اس کو ختم کرے, تو آپ خود بھی تو کوئی عملی اقدام لیں نا. بالکل. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جن ممالک نے ابراہیم ایکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا, مثال کے طور پر UAE ہے, سوڈان ہے, موراکو ہے, بحرین ہے, پہلے تو وہ یہ اناؤنس کریں کہ جی ہم یہ ابراہیم ایکارڈز کو نہیں مانتے, بالکل یہ ختم ہو گئے, ہم اپنی ریکگنیشن واپس لیتے ہیں. یہ تو آپ میں کرنے کی ہمت نہیں ہے, اور آپ دنیا سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی مطلب رزلٹ نکلنا ہے. جب دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ خود ڈپلیسٹس ہیں, آپ میں خود یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اقدامات لے سکیں اسرائیل کے خلاف, یا اپنی پوزیشن کو صحیح طور پہ رکھ سکیں عوام کے سامنے, تو دنیا کیوں آپ کی بات سنے. دوسری بات جو ایران نے کہی کہ اس میں مت ڈالیے آپ, وہ تھی کہ جو اس میں کہا گیا ہے نا کہ PLO ریپریزینٹ کرتی ہے فلسطینیوں کو. ایران کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اس اسٹیج پہ. صحیح. کیونکہ حماس بھی دیکھیے نا, غزہ میں تو حماس ہی تھی نا. بالکل. غزہ میں جو بھی آخری انتخابات ہوئے تھے اس میں حماس جیتی تھی, اور حماس نے ہی اپنی غزہ میں حکومت بنائی تھی. اور اسماعیل ہانیہ جن کو شہید کیا گیا تھا جولائی کے مہینے میں ایران میں, وہ بھی پرائم منسٹر بھی رہے تھے ان انتخابات کے بعد. تو PLO ریپریزینٹ نہیں کرتی جو ایک, بلکہ PLO کے بارے میں تو فلسطینیوں کو بہت شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ وہ اتنے کرپٹ رہے ہیں, کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے ان پہ اوپر, انکمپیٹنس کا الزام ہے. تو یہ کس طرح آپ PLO کو یا فتح کو فار دیٹ میٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کی امنگوں کو ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایران وینٹ along, ایران کا خیال تھا کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ وہ انسسٹ کرتا اور اس پہ کنسنسس ٹوٹ جاتا, کیونکہ اگر وہ انسسٹ کرتے تو شاید پھر وہ کنسنسس نہ رہتا, اور ایران نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ہو, تاکہ دنیا کو یہ محسوس ہو کہ یہ اسلامی دنیا یکجا نہیں ہے اس معاملے پہ. تو یہ ایک مجھے جو ہے, میں ایران کی اس پوزیشن کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے کہا. اور یہ بہرحال ایک افسوس کی بات ہے کہ آپ دنیا سے توقع تو رکھ رہے ہیں. پھر جہاں تک دیکھیے علی لریجانی جو ایڈوائزر ٹو علی خامنہئی ہیں امام, تو ان کا وہ بھی اس وقت لیبنان کے دورے پہ ہیں, پھر وہ اسرائیل اور عراق بھی جائیں گے. تو وہ ایک کوششیں کر رہے ہیں کہ سر, میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا نا, اگر سیز فائر پہلا ہوگا تو وہ لیبنان میں ہوگا, غزہ میں نہیں ہوگا. تو اب کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ لیبنان میں سیز فائر ہو جائے, اور جو UN سیکیورٹی کونسل کی 2006 کی قرارداد ہے 1701,
وہ اس پہ عمل درآمد ہو. اسرائیل نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے کہ ہم بفر زون تو کریٹ کر لیں گے بلو لائن اور لتانی ریور کے درمیان, لیکن ہمیں یہ اجازت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ ایکشن لیں, حزب اللہ اگر وہاں پہ ری اسٹیبلش اپنے آپ کو کرے. تو یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے جو کہ اس وقت گھما پھرا کے بات ہے, لیکن اینڈ تو وہی ہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہمارا انفلوئنس اسٹل رہے اور ہم کارروائیاں کر سکیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, ہم نے عرب دنیا کی بات کی, اسلامک ورلڈ کی بات کی. کیا سمجھتے ہیں نو منتخب صدر ٹرمپ کا اب کیا کردار ہونے جا رہا ہے, اسپیسیفکلی جو غزہ جنگ ہے اس کو رکوا سکیں گے؟ ٹرمپ صاحب تو چھا گئے ہیں جی اپنے تئیں, ہمارے لیے تو نہیں چھائے لیکن اپنے تئیں چھا گئے. جو انہوں نے پہلے ہی دھچکے دیے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. کیا سٹیپ بائی سٹیپ جو لوگ وہ نامینیٹ کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے لیے, وہ تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ایکچولی ہی از آلویز انیکسپیکٹڈ. ہاں وہی ہے نا, ہم جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انپریڈکٹیبل صاحب ہیں, اس لیے ان سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا پہلے تو فلسطین اب بیچارہ کیا ہوگا کہ جو انہوں نے اپنا نیا سفیر منتخب کیا ہے اسرائیل کے لیے, مائک ہکبی, پہلے آئی ذرا ان کا شارٹ سن لیتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں. اچھا اب یہ شخص جو شخص ہے, کیونکہ اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہوتا ہے وہ فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ بھی نا اپنے انٹریکشن کرتا ہے. اب یہ صاحب فرما رہے ہیں حکبی صاحب کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی فلسطینی لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں. فلسطینی تو کوئی قوم ہے ہی نہیں, یہ تو سارا ایک ویسے ہی ہوا کریٹ کیا ہوا ہے. دوسری جانب میں ویسٹ بینک کو بھی نہیں مانتا, اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں تو کمیونٹیز ہیں جو جوئش آبادیاں ہیں, یہودی آبادیاں جس طرح بڑھ رہی ہیں ویسٹ بینک میں. اس وقت بھی ویسٹ بینک اگر آپ دیکھیے نا تو 30% جو علاقہ ہے نا وہ سیٹلمنٹس کے اس میں آ گیا ہے. صحیح. تو پتہ نہیں اور کتنی زمین اسرائیل کو چاہیے اپنے ساتھ. ٹائم فریم بھی اتنا زیادہ نہیں گزرا. اور پچھلے دنوں اسرائیل کے ایک منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پورا جو ویسٹ بینک ہے اس کو انیکس کر لیں, جس طرح انہوں نے گولان ہائٹس جو سیریا کی ٹیریٹری تھی اس کو انیکس کر لیا. تو یہاں معاملات پہنچ گئے. حکبی جب جائیں گے 20 جنوری کے بعد, یہ آئیڈیالوجی لے کے جائیں گے تو کیا ریزلٹس ہوں گے, رزلٹ کیا نکلے گا آپ اس سے توقع رکھ سکتی ہیں. تو یہ ون سائڈ. اور پھر دیکھیے ٹرمپ کے زمانے میں ہی گولان ہائٹس کو امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ وہ اسرائیل کی زمین ہے. اسی طرح ٹرمپ کے زمانے میں ہی جیروسلم امریکی سفارت خانہ شفٹ کیا تھا تل ابیب سے, ٹھیک ہے نا. اور ٹرمپ ہی کے زمانے میں ابراہیم ایکارڈ شروع ہوئے تھے جس کے تحت UAE وغیرہ جس طرح پہلے ذکر کیا تسلیم کیا گیا تھا. اب ٹرمپ سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ فلسطینیوں کے معاملے میں کچھ بہت نرمی دکھائیں گے یا ان کی پوزیشن زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگی. وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور چونکہ جیرڈ کشنر وہ خود بھی یہودی ہیں جو ان کے داماد ہیں, تو وہ ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ ایکٹیو ہوں گے. معاملہ کچھ یہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لیبنان کی حد تک, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا, وہ شاید سیز فائر ہو جائے اور شاید یہ 20 جنوری سے پہلے ہو جائے. اور چونکہ ٹرمپ بیہائنڈ دا سینس کافی ایکٹیو ہیں, ٹیلی فون کالز بھی کر رہے ہیں آگے پیچھے. انہوں نے جو ان کے نئے آئے ہیں سیکرٹری جو مارکو روبیو, وہ کافی ایکٹیو ہیں, وہ بھی بہت پرو اسرائیل ہیں. تو ایک لحاظ سے اس وقت کیبنٹ میں ان کے وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اینٹی مسلم آپ کہہ لیں. حالانکہ مشن گن میں عرب دنیا نے یا مسلمان دنیا نے ٹرمپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ شاید وہ وہاں پہ جنگ رکوا سکیں. جنگ تو شاید وہ رکوا دیں, سیز فائر شاید ہو جائے, لیکن وہ سیز فائر ہوگا جو ہے اسرائیل کی ٹرمز پہ. یعنی کہ اگر سیز فائر ہوتا بھی ہے تو لیبنان کی حد تک, اس طرح میں نے پہلے کہا, اسرائیل کو یہ اجازت دی جائے گی کہ اگر حزب اللہ یہاں پہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرتا ہے, کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کو UN پہ اعتماد نہیں ہے, اور یہ یونیفل ہے یونائیٹڈ نیشنز فورس ٹیمپرری آرمی انٹرم فورس ان لیبنان, اس پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ UN پہ اعتماد ویسے ہی نہیں ہے اسرائیل کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ, کیونکہ 1701 جو قرارداد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حزب اللہ ڈی ویپنائز کرے گی, ڈس آرمنٹ کی طرف جائے گی,
تو وہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کہتا ہے اگر یہاں پہ ہم نے حزب اللہ کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی تو پھر ہمیں اختیار ہوگا کہ ہم اس ایکٹیویٹی کے خلاف بھی کارروائی کریں. صحیح. تو اب یہ ہوگا کہ اسرائیلی کی ٹرمز پہ یہ سارا سیز فائر لیبنان میں ہوگا. اب حزب اللہ کے ساتھ تک اوبلائج کرتا ہے, ایران کے ساتھ تک اوبلائج کرتا ہے, دیٹ وی سی. دوسری طرف دیکھیے جو نامینیشنز کی ہیں ٹرمپ نے, اور اس بار بہت جلدی ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ ہی ہیز کم پریپیئرڈ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس صرف 4 سال ہیں. دوسری تو ان کو ٹرم ملے نہیں ہیں, ایک ٹرم وہ پہلے کر چکے ہیں, اب دوسری ان کی ٹرم ہے. ان کے پاس صرف 4 سال ہیں, اس لیے انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. اپنا چیف آف اسٹاف بھی انہوں نے کر لیا, اس کے علاوہ انہوں نے سیکرٹری اسٹیٹ, آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, امیگریشن کے, اور پھر جو ہے تلسی گیبرڈ کو بھی لگا دیا نیشنل ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس. اب تلسی گیبرڈ ہندو ہیں, ہندو امریکن ہیں, تو بھارت بہت خوش ہے, اور انٹیلیجنس بڑا امپورٹنٹ. اچھا, اب ان دونوں کے جو ہیں ان کے بھی خلاف کچھ مقدمات ہیں, کچھ چارجز ہیں ان کے بارے میں بھی. اور جو ڈیفنس سیکرٹری کے جو ان کے وہ ہیں اٹارنی جنرل میٹ گیٹس, ان کے بارے میں بھی کچھ سیکشول ہراسمنٹ کے کچھ اس قسم کے چارجز ہیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کروانا تھا اس میں سے. لیکن 2017 کے ہیں, پرانے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگ اب ٹرمپ کی کیبنٹ میں آئیں گے جن کے جو ماضی ہے وہ کافی مشکوک ہے. تو پاکستان پہ بھی ایک لحاظ سے دیکھیں, یہاں بھی ایک پارٹی بڑی خوش ہے نا کہ شاید ٹرمپ کے آنے سے ان پارٹی کا بھلا ہو جائے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ ہماری انٹرنل سیاست کو چھوڑ کر پاکستان پر کافی پریشرز آنے والے ہیں. کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ, ٹرمپ اور مودی کا ایک خاص تعلق ہے. دونوں پاپولسٹ لیڈر ہیں, دونوں انہی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں, مار دھاڑ پہ, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں, کوئی اسٹیٹ کرافٹ نہیں, جو بس ذہن میں آیا, دل میں آیا, وہ کر ڈالا. تو اور یہی آپ دیکھیے گا کشمیر کا مسئلے پہ بھی ہمیں مزید سبکیاں شاید برداشت کرنی پڑیں. ہم امریکہ کے پریشر میں آئیں کشمیر کے ایشو پہ بھی. جس طرح فلسطین بیچارہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں, اس طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 4 سال پاکستان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے, اور سعودی عرب کے لیے بھی بڑے مشکل ہوں گے, خاص کیونکہ ان پہ بہت پریشر بلڈ ہوگا کہ آپ یہ ابراہیم اکارڈز کی طرف آئیے, اسرائیل کو تسلیم کیجیے, اس کے ساتھ تعلقات بنائیے. اب سعودی عرب تو شاید یہ پریشر برداشت کر لے, کیونکہ ایک طرف ان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, مطلب وہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اس ریجن میں, اور اکنامکلی بھی امپورٹنٹ ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں دیکھیے نا, امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا, اس کا تیل بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. اب امریکہ کو خلیج کے تیل کی ضرورت نہیں ہے. جب سے شیل گیس کا آیا ہے نا امریکہ میں, وہ خود کفیل ہو گیا ہے انرجی کے معاملات میں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ماحولیات کا جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں, ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, اس میں بھی ٹرمپ از لیسٹ انٹرسٹڈ, لیسٹ بادرڈ. وہ کہتا ہے سارا فساد ہے, یہ شام ہے, انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں. تو سوال اب یہی معاملہ یہی ہے کہ ہمارے لیے اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے کافی مشکلات آگے بڑھنے والی ہیں. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل جو ہے اس پہ کوئی پریشر ہوگا ٹرمپ کی جانب سے فلسطین کے معاملے میں اس قسم کا کہ وہ اپنی فوجیں وڈرا کرے, غزہ کو دوبارہ. ممکن ہے کہ 20 جنوری سے پہلے آپ دیکھ لیں کچھ ایسا ٹیمپرری سیز فائر ہو جائے جس میں کچھ جو ہاسٹیجز ہیں وہ واپس آ جائیں, جو امریکی ہاسٹیجز ہیں خاص طور پہ. اس کی تعداد مجھے صحیح اس وقت نہیں معلوم, چاہے 8-10 کے قریب ہیں. وہ امریکی جو اس وقت حماس کے قبضے میں, اگر وہ زندہ ہیں تو شاید وہ واپس آ جائیں. تو لیکن اس کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا کہ فلسطین کا سچویشن کس طرح بدلنے والی. اور پھر جو ہے چونکہ مسلمان دنیا خود بھی تقسیم ہے, جس طرح ہم نے اس قرارداد کے بارے میں کہا, تو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کچھ اگلے 4 سال کافی مشکل ہوں گے. تو باسط صاحب اس کو سم اپ ہم کوئکلی اس طرح کر سکتے ہیں کہ گلوبلی دیر از نو ہوپ فار دا مسنگ پیس. نہیں, کوئی پیس کی بات, کوئی ہوپ نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, آخر کار پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے. مان لے, میرے خیال میں جب اتنی باتیں مان ہی رہے ہیں, جموں اور کشمیر پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, تو یہ بھی بات مان لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس سے پہلے بھی تو ہم ناظرین سے بھی تو شیئر کریں, اس سے پہلے بھی تو ہم ہائیبریڈ ماڈل کرتے ہی رہے ہیں, تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا, ایک گناہ اور صحیح, ایک فلم بھی آئی تھی, تو ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے.
لیکن بھارت سے جو توقع تھی اس نے کر ڈالا. ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہمارے محسن نقوی صاحب جو بہت بڑے اسٹیٹسمین ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یقین ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی. صحیح. تو بہرحال ان کی جو امیدیں بر نہیں آئیں, اور بھارت نے BCCI نے انہوں نے جو ہے ICC کو بتا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کھیلے نہیں جا رہے, جو کرنا ہے کر لو. تو اب ہمارے PCB نے لکھا ہے ICC کو کہ جی ہمیں بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں. سیکیورٹی تو یہاں ٹھیک ہے سب, ابھی بہت سی آئی ہیں ٹیمیں انٹرنیشنل یہاں میچز کھیل کر گئی ہیں, چاہے وہ انگلینڈ ہو, نیوزی لینڈ ہو, پتہ نہیں اور بھی بنگلہ دیش ہو, بہت سی ٹیمیں آئی ہیں جو یہاں کھیل کر گئی ہیں. تو یہ کوئی بھارت کا جواز بنتا نہیں ہے. پھر لیکن لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے, لوگوں کا یہ ہے کہ جی جو ہے اپنا بھارت کی ٹیم کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ان کا اسٹیچر مختلف ہے. پاکستان میں جب خاص طور پہ آتی ہیں تو ان کو جو تھریٹس ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کے ہیں, تو اس لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو اب کچھ یہی ہے کہ میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ پاکستان کو ڈٹ جانا چاہیے. جس نے پہلے بھی ہم نے کسی ایک نشست میں اس بات پہ اپنے جو ہے رائے پیش کی تھی کہ دیکھیے قوموں کی زندگیوں میں ان کی غیرت, ان کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. PCB کے یا کرکٹ کھیلنے سے 40-50 ملین ڈالر کی کوئی معنی نہیں رکھتے قوموں کی زندگیوں میں, یہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اس بار اگر ہم نے اگر ہم نے بھارت کی بات مان لی تو دیٹ ول بی ٹو مچ ان مائی ویو. جو کہ عوام بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کھیلنے دیجیے نا, دیکھتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں. ہمارے اگر پاکستان میں نہیں آتے تو نہ آئیں, آپ ان کے بغیر ہی کروا لیجئے. وہ ICC کو بڑی فکر لاحق ہے کہ کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کرتی جو ٹیم وہ بھارت کی ہے. تو اگر وہ نہیں کھیلنے آئیں گے تو پھر وہ جو چیمپئنز ٹرافی سے جو ریونیو جنریٹ ہونے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے. تو ICC کو بھی نقصان ہوگا. بائی دا وے 1 دسمبر سے میرے خیال میں ICC کی جو پریزیڈنسی وہ بھی بھارت کو جانے والی ہے. جے شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر امیت شاہ کے بیٹے ہیں, وہ ICC کے صدر بننے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ICC بھی اس وقت ہندوتوا کا شکار ہے. تو میری تجویز تو یہی ہوگی کہ خدا کا خوف کر لیں اس وقت, کہ پاکستان کی تھوڑی بہت تو عزت رہنے دیں. دیکھیں 2-3 سینیریوز بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ICC اب پتہ نہیں بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی, یا وہ بغیر بھارت کی شمولیت کے چیمپئنز ٹرافی کروانا چاہتی ہے کہ نہیں کروانا چاہتی, کیونکہ یہ چیمپئنز ٹرافی بھی کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے, 8-10 سال کے بعد ہو رہی ہے. نہیں کیس اس میں کافی تعطل رہا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اگر نہ ہو ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو ہے کہ ہائیبرڈ پاکستان کو کبھی نہیں ماننا چاہیے کہ جی بھارت اپنے میچز UAE میں کروائے یا سری لنکا میں کروائے. یہ ہم نے ایشیا کپ میں کر کے دیکھ لیا, بس ون ٹائم از انف. اب ہر بار بھارت کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, اور بڑی انکنوینئنس ہو جاتی ہے کہ ایک ٹیم ادھر ہے پھر آپ فلائی کر کے جائیں UAE, ٹیکسنگ ہوتا ہے ٹیم کے پلیئرز کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھیے بڑی جائز تجاویز پیش کی ہیں کہ بھارت لاہور میں سارے میچز کھیلے اپنے, ہم نے یہاں تک ان کو ایکوموڈیٹ کیا, اور آپ اگر نہیں رہنا چاہتے پاکستان تو واپس واگا کراس کر کے آپ امرتسر چلے جائیں. 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو نہیں ہے وہاں سے, تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو. تو یہ بھی انہوں نے نہیں مانی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھارت کو اوبلائج کرے ان معاملات میں. نہیں ہوتا ہائیبرڈ, وہ بھی نہیں ہو, وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پورا ٹورنامنٹ کسی اور ملک میں شفٹ کر لیتے ہیں ہم UAE, پاکستان کو یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. کھیلنے پاکستان کے بغیر ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی دوسری بہت بڑی ٹیم ہے جس سے ریونیوز آپ جنریٹ کرتے ہیں. پاکستانی کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے. بھارت اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر بھارت اور پاکستان کی بھی اتنی اہمیت ہوگی جتنی بھارت کی ہے, ایز فار ایز دا میچ از کنسرنڈ, اگر پاکستان کی ٹیم نہ ہو تو بھارت بھلے کسی کے ساتھ کھیلتا رہے. تو پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہمیں صحیح اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے. پھر آپ دیکھیے, آپ بھارت کی سائیکی کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ نا. ایک دفعہ آپ اسٹینڈ لے کر دیکھیے, پھر دیکھیے بھارت کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. دنیا بھر کی ٹیمیں یہاں آ رہی ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے
کہ پاکستان میں جو ان کی ایک پوزیشن تھی کہ ٹیررزم اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر، ٹیررزم اینڈ اسپورٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر، اس میں وہ نیریٹو ان کا کمزور ہوگا. اگر وہ پاکستان آ گئے ایک دفعہ تو جو وہ ایک پوزیشن پچھلے 8-10 سال سے لے رہے ہیں وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ معاملہ صرف پولیٹیکل ہے. اگر یہ معاملہ پولیٹیکل ہے تو پھر آپ ہی پولیٹیکلی کھیلیے، پھر تو مطلب باقی کنسیڈریشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. پولیٹیکل معاملات اور پولیٹیکل جواب دیا جاتا ہے. کسی اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت کوشش کی، سب کچھ آپ نے بھارت کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بھارت اپنی ہردرمی نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن قومی وقار، اور اس میں پاکستانی بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ بھارت میں بہت تنقید ہو رہی ہے بھارت کی حکومت پہ، تو ان کو لینے دیں کیونکہ قصور تو ان کا ہی ہے نا. بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں بھی لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو نہیں کھیلنا چاہیے، بس جتنا ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہمیں کوئی ہائبرڈ ماڈل پہ نہیں جانا چاہیے. اور دوسری طرف اگر چیمپئنز ٹرافی کسی اور ملک میں شفٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو وہاں جانے سے بھی انکار کر دینا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ وہ یہ ٹف ڈیسیشنز لے گی. اگر ایک دفعہ انہوں نے ٹف ڈیسیشن لے لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت کے چھکے اڑ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا پروگرام ہم ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ واپس ابھی پہنچی نہیں، میرے خیال صحیح پہنچی ہے کہ نہیں واپس؟ ابھی تک وہ لنڈن میں ہیں. دیکھیے لاہور میں، بلکہ پورے ملتان میں، پنڈی میں، بلکہ اسلام آباد میں بھی کسی حد تک اسموگ کا معاملہ چل رہا ہے، ایمرجنسی کا نفاذ ہے. ایمرجنسی تو وہ چلیے مریم نواز شریف صاحب کو شاید علاج کروانا تھا سوئٹزرلینڈ میں پیرا تھائرائڈ کا، میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی معائنہ کروانا تھا، اپوائنٹمنٹ ہوگی، وہ تبدیل تو ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے جانا ہی تھا تو کم از کم سینئر جو آپ کی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحب، ان کو تو پیچھے چھوڑ جاتے نا، وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئیں. پھر وہ بھی نہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی ریپورٹڈلی ان کے ساتھ چلے گئے. تو یہ کس قسم کا ہماری گورنمنٹ ہے کہ جب مشکل وقت آیا اس موقع کا تو آپ لوگ سوئٹزرلینڈ اور لنڈن کے مزے لے رہے ہیں. لوگ بھی جائز کرتے نا. اگر آپ اکیلی چلی جاتی تو مجھے قطعاً ایمان سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، انسان بیمار ہوتا ہے، اگر یہاں پہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی اس کی نہیں ہے، لیکن کیا ضروری تھا کہ آپ اپنے سینئر منسٹر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی؟ کیا ضروری تھا کہ چیف سیکرٹری بھی ساتھ جاتے؟ تو مجھے یاد آتا ہے کہ 2010 میں شاید تھا، اگست 2010 میں پاکستان میں بڑے سخت فلڈز آئے تھے، سیلاب، اور تقریباً 33 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے. تو وہ ہمارے اس وقت کے صدر عاصم زرداری تھے، وہ فرانس میں چھٹیاں منانے چلے گئے تھے. ساؤتھ آف فرانس میں ان کا چونکہ بہت بڑا گھر ہے وہاں پہ، تو وہاں ان کا میرا آرام کرنے چلا جاتا ہوں. پھر باہر بہت تنقید ان پہ ہوئی تو واپس ان کو آنا پڑا. اب اس طرح یہ بھی دیکھیے نا، لوگ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کے میں آج ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم لانگ ٹرم پالیسی بنانے جا رہے ہیں. جو آپ نے ایک ہفتہ ضائع کیا، لاہور سے آپ لوگ چلے گئے باہر جنیوا سے، مجھے سوئٹزرلینڈ مجھے ہی بہت پسند ہے، میرا فیوریٹ کنٹری. تو سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جاتے. عوام تو بیچاری یہیں پس رہی ہے نا، لیکن سوال ہیلتھ کے لیے بیٹر نہیں تھا نا، اسموگ تھا. ہاں مریم اورنگزیب کو تو کوئی ایشو نہیں ہے نا اسموگ سے، یا چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کوئی، سب کو ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب آلودہ ہے، خیبر پختونخوا کا رخ نہیں کر سکتے، سندھ کی جانب جا نہیں سکتے، بلوچستان بھی اسلام آباد آ جاتے، لیکن یہاں بھی تو پھر بس ویسے ہی ہے. سوئٹزرلینڈ والا ماحول تو نہیں ہے نا، سوئٹزرلینڈ ہمیں تو وہ انوائرمنٹ چاہیے تھا نا، یہ تو بات تو سوال میں ہم لوگ، ہمارے قیادت جو ہے نا، مودی سے میں یہ توقع نہیں رکھتا. آپ صحیح جانیے، مجھے میں اس کو ان کو دن رات گالیاں دیتا بھی رہتا ہوں، کرٹیسائز بھی، گالے تو نہیں معاف کرے لیکن کرٹیسائز ضرور کرتا رہتا ہوں. لیکن میں مودی صاحب سے کسی اور لیڈر سے توقع نہیں رکھتا کہ ان حالات میں اپنا ملک چھوڑ کے باہر چھٹیوں پہ چلے ایتھیکلی جانا بھی نہیں چاہیے. تو بس یہی ہے جب آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو رن کر رہے ہوں، افسوس ہوتا ہے لوگوں نے آپ کو لایا ہو، تو آئی تھنک یہاں ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے نا. ایبسولوٹلی صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس.